बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी आपकी खिदमत में। अदलिया का जो बहरान फ़ी ज़माना चल रहा है, इसकी तरफ कुछ दोस्तों ने तवज्जो दिलाई। आसमानी कौंसिल में जो सितारों की पोजीशन है वो आपकी खिदमत में लिए मैं हाज़िर हूँ। किसी भी रियासत को चलाने के लिए अदलिया, मुक़र्रना और इंतज़ामिया तीन रियासत के बहुत ही अहम सतून माने जाते हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में माज़ी में भी अदलिया के बहरान आए। हमारे साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को जनरल मुशर्रफ ने हटाया। उसके बाद 1997 में सैयद सज्जाद अली शाह साहब को भी के ख़िलाफ़ भी साजिशें हुई और उन्हें भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। और फ़ी ज़माना आज के जो हमारे अपना चीफ जस्टिस उमर तेरा बंदयाल साहब है, इन्होंने इलेक्शन का जो असल में ये सारा रौला इलेक्शन के ही मामला पे हुआ कि हमारे अपोजिशन लीडर इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म ने पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ दी और उन्होंने इलेक्शन मूवमेंट शुरू कर दी। जलसे जुलूस और रैलियाँ और मीडिया पे यलगार, ज़बरदस्त किस्म की हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान की तारीख़ में आवाम हैरान परेशान। उन्होंने कभी इस तरह की यलगार नहीं देखी और मजबूरन सियासत इलेक्शन तलब करती है और हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। ये वो अहम मसला था कि जिसकी वजह से मुल्क में इंतशार बढ़ता जा रहा था और आखिर हमारे चीफ जस्टिस ने एक फ़िक्रा बड़ा खूबसूरत कहा कि अदलिया की दरवाज़े पर दस्तक दी जा रही है और उन्होंने सोमोटो एक्शन लिखते हुए एक रेफरेंस बनाया इलेक्शन के लिए और उसके लिए उन्होंने 30 दिन का एक आर्डर जारी किया कि 30 अप्रैल तक इलेक्शन करवा दिए जाए। और ये हुक्म था आला अदलिया का और इसको मानना इंतज़ामिया पे एक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इसका मानना इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मुतहद इदारों पे ये लाजम हो जाता है। हुकूमत वक्त अपने नताइज अपनी मर्ज़ी के इलेक्शन करवाना चाह रही है और अपोजिशन का दबाव जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हुकूमत समझ नहीं पाई। 13 पार्टियाँ इकट्ठी होने के बाद 13 ब्रेन ज़हीन इकट्ठे होने के बावजूद भी मुल्क की जो फाइनेंशियल मामलत है उसे नहीं संभाल पाए। मुल्क की जनाब जो दीगर मामलात हैं, गुर्बत बहुत बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन ये इलेक्शंस और डॉलर्स ने एक अजीब सा एक मुल्क में हैजानी की कैफियत पैदा कर रखी है। हम देखते हैं कि आसमानी कौंसिल में क्या पहले से इसके बारे में कुछ ख़बरें थी। मुझे याद है कि जब मैं अपनी ज़ंजानी जंतरी 2023 की तैयारी कर रहा था तो आसमानी कौंसिल में जो सितारों के जो इवेंट्स थे वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। मेरे सामने ये हमारा दिसंबर का रिसाला है जिसके बारे में मैंने लिखा था कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। इसकी PDF फाइल आप आज भी मंगवा के पढ़ सकते हैं। ये रिसाला मुझे ज़ाती तौर पे हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पेश करने की सआदत हुई। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि जनाब आप इलेक्शन के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं और आपका तमाम फोकस ही इलेक्शन पे और आपने अपनी असम्बलियाँ में तोड़ दी, लेकिन आजकल आसमानी कौंसिल पे सितारों का कोई ऐसा नक्शा नहीं बना हुआ कि जल्द इलेक्शन मुतवक्को किए जाएँ। और वो मेरी बात उन्होंने तवज्जो से सुनी। यानी चूँकि वो सियासतदान हैं और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैंने कुछ उनको इसके बारे में कुछ रेमेडीज़ भी बताई। हम बढ़ते हैं। ये PDF फाइल आप कोई भी दोस्त मंगवाना चाहे तो ये हमें नीचे जो नंबर आ रहा है इसकी कापी मंगवा सकते हैं। और मज़ीद जो है कि हमारे ज़ंजानी जंतरी 2023 में भी इसको हमने रीप्रिंट किया। पिछले साल जो मैंने इवेंट्स देखे वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ कि ये जो वाक़यात हुए हैं ये अचानक नहीं हुए। एज एस्ट्रोलॉजर मुझे खदशा था पिछले साल कि इस साल क्या होने जा रहा है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। जो मैंने नताइज निकाले, एक तो जनाब ज़ायक़े पाकिस्तान 20 दिसंबर 1971 जब हमारा आधा मुल्क हमसे अलग हो गया तो एक नया ज़ायक़ा हमारे वजूद में आया। ये ज़ायक़ा हमारे लिए एज एस्ट्रोलॉजर बहुत, बल्कि सभी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस ज़ायक़े में 18 साल के बाद राहु केतु ने बुर्ज तब्दील किए और पाकिस्तान के ज़ायक़े के छठे बार में आ गए। राहु 17 मार्च 2022 से लेके 28
نومبر 2023 تک راہو کیتو کا قیام رہے گا پاکستان کے ذائچے کے چھٹے اور 12ویں گھر میں۔ ہم عام ذائچوں میں بھی اگر دیکھتے ہیں، جب ہم کوئی نظر بعد سیب جادو ٹونوں کے بعد اثرات دیکھتے ہیں کسی ذائچے میں، تو راہو کیتو کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ راہو کیتو کا پاکستان کے ذائچے کے چھٹے بار پہ آنا، یہ ایک سیب زدہ اس نے ماحول پاکستان میں پیدا کر دیا، اور گزشتہ سال سے دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد ایک عجیب سا سہر زدہ ماحول بنا ہوا ہے، اور عوام حیران اور پریشان ہیں، اور حکومت چاہنے کے باوجود بھی کچھ کر نہیں پا رہی۔ یہ پاکستان کی جو صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے، یہ پاکستان کے ذائچے میں راہو کیتو کی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اہم ستارہ زحل، جو پاکستان کے ذائچے کے 9ویں گھر میں عدلیہ کا مالک ہے، 9ویں گھر کا، اور 10ویں گھر کا مالک ہے حکمرانوں کا۔ یہ مشترکہ ستارہ 30 سال کے بعد پاکستان کے ذائچے کے 10ویں گھر میں 17 جنوری 2023 کو آ گیا، اور اس کا قیام یہاں پہ رہے گا 29 مارچ 2025 تک۔ 5 مارچ تک تو یہ ستارہ غروب تھا شمس کی وجہ سے، اور اس کے بعد پاکستان کے ذائچے کے 10ویں گھر میں اپنے ذاتی گھر کا مالک ہونا، یہ ستارہ ایک بہت ہی اچھا اس کا مانا جاتا ہے، شگون مانا جائے گا۔ یہ عروج و زوال کا ستارہ ہے۔ یہ اگر اپنے ذاتی گھر میں نہ ہوتا، کسی اور برج میں ہوتا، تو اس کی یہاں پہ جو موجودگی ہے کہ شیطانی یعنی تخریب کاری جیسی کیفیت کی نشاندہی ہوتی، لیکن اپنے گھر میں ہونا اور عدلیہ کا مالک ہونا، حکمرانوں کا مالک ہونا، تو یہ عروج و زوال کا ستارہ ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان کے ذائچے میں جو عدلیہ کے معاملات ہیں، حکومت کے جو معاملات ہیں، یہ عدلیہ اور حکومت بھی آج کل آمنے سامنے آ چکی ہے۔ اور کچھ انڈیا ہے حکومت کے، بلکہ جو اتحادی ہیں اس پی 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 نے بھی ایک الگ ہونے کا اپنا موقف اختیار کیا ہے۔ حکومت چاہ رہی ہے کہ الیکشن نہ ہوں، کیونکہ اب یہ بات کسی طریقے سے ڈکی چھپی نہیں رہی، اور جبکہ ہمارے اپوزیشن جو لیڈر ہیں اکلوتے عمران خان، وہ ہر طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو۔ تو ستارہ زحل کا یہاں پہ آنا، اس نے الیکشن اور حکومت کے معاملات میں ایک نئی جدت اور ایک سوچ پیدا کی، اور پاکستان کے ذائچے کے میں جو 12ویں گھر کا مالک ہے ستارہ مریخ، یہ پاکستان کے ذائچے کے 2سرے گھر میں یہ آ گیا تھا۔ اس کا قیام تھا یہ 13 مارچ سے یہ 10 مئی تک اس کا قیام یہاں پہ رہے گا، اور اس کی نظر دوسرے معاشی معاملات میں 5واں جو ہے گھر میڈیا پہ کے معاملات پہ اس کی نظر، اور اس کی نظر ذائچے کے 8ویں گھر میں جو یہ تخریب کاری اور آٹے کے لائنوں میں جو لوگ دنیا بلا وجہ شہید ہو رہی ہے، اور بھی ترتیبی قسم کی جناب یہ تقسیم ہے رمضان کے مہینے میں خبروں کا آنا بڑا ایک افسوسناک بات، اور 9ویں گھر پہ اس کی نظر رہے گی جو اس کا عدلیہ سے تعلق ہے۔ 12ویں گھر کا حاکم ستارہ، ہر ذائچے کے 6، 8، 12 گھر خراب ہوتے ہیں۔ ستارہ مریخ کی جو پوزیشن ہے، یہ جناب 2سرے گھر سے یہ 2سرے، 5ویں، 8ویں اور 9ویں گھر کو یہ مکمل حاضر ہے، تو یہ ایک نحوست رہے گی 10 مئی تک، اور عدلیہ کا بحران بھی 10 مئی تک کسی نہ کسی حوالے سے جاری رہے گا۔ اور دیگر ایک اس میں اور ایک بہت ایک اہم ایونٹ آسمانی کونسل پہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان کے ذائچے کے 12ویں گھر میں، چونکہ جہاں پہ راہو ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ گرہن لگتے ہیں۔ پاکستان کے ذائچے کے 12ویں گھر میں 20 اپریل 2023 کو مکمل سورج گرہن لگنے جا رہا ہے، اور اسی طرح کے ایک مکمل سورج گرہن 11 اگست 1997 کو لگا تھا، جب ہمارے ایک سابق چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا، پھر انہیں ہٹانے کے لیے کوشش کی گئی، اور انہوں نے 190 جو ایک قانون ہے اس کے تحت فوج سے، انتظامیہ سے مدد مانگی، جو ان کی مدد نہیں کی گئی۔ رمضان کریم کے مقدس ایام چل رہے ہیں، اور لوگ جناب بالکل پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، مسجدوں میں رونقیں ہیں، اور لیکن کاش اس آیت پہ بھی ہم غور کریں کہ ہم
5 گنا نماز پڑھتے ہیں اور قربانی ہم سال میں 1 دفعہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر نماز کے ساتھ قربانی مانگ رہا ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ پاکستان میں منگل کو تمام ذبح خانے کھول لیے. یہ ریمیڈیز ہے پاکستان کے ذائقے کی، جو کہ پاکستان دنیا کا بالکل اسلامی اور نان اسلامی ممالک میں سے ایک الگ تھلگ ملک ہے جہاں پہ اللہ کی پسند کے برعکس منگل اور بدھ کو جناب ذبح خانے بند ہوتے ہیں. یہ ذبح خانے جس دن کھول لیے جائیں گے، سیاستدانوں کے مابین اتفاق ہو سکتا ہے اور اس کے جناب عدلیہ کا عزت اور بگار پڑ سکتا ہے. انتظامیہ اپنی فعال کارکردگی بجا لائے گی اور پاکستان کے جو غریب عوام ہیں، جو آج کل مہنگائی کے مارے ہوئے پاکستان کی معاشی معاملات میں پروردگار بہتری عطا کرے گا اور زمین اپنے خزانے بھی کھول لے گی. اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتے ہیں. عدلیہ کا جو بحران ہے میرے نزدیک ستارہ مریخ کی خراب نظرات کی سبب 10 مئی تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد اگر مزید ہم اسے دیکھیں گرہن کے بعد اثرات کے سبب تو یہ اس کی منتہا جو ہے یہ 20 مئی تک ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو عدلیہ کے جو خراب معاملات ہیں، آسمانی کونسل پہ ستاروں کی خراب صورتحال کم ہونے سے عدلیہ کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ بحالی بہتری ہو جائے گی. اس دوران گرہن کے بعد اثرات چونکہ یہ ہر ذی روح پہ متاثر کرتے ہیں. میں نے اپنی زنجانی جنتری 2023 اور آئینہ قسمت دسمبر 2023 میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے سیاستدانوں کو جناب صبر و تحمل سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پریڈکشن تھی میری کہ 12 اکتوبر تک الیکشن کمیشنر الیکشن کروا دے گا، جبکہ 8 اکتوبر کی انہوں نے ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے. ہمارے الیکشن کمیشنر کے ماتحت ادارے بھی فعال ہو سکتے ہیں بشرطے ہمارے سیاستدان ان پہ جناب جو الزامات ہیں اور اس طرح کی جو گفتگو جو کر رہے ہیں، چونکہ اگر الیکشن کمیشنر کروا بھی دے تو اس کے نتائج کو کیا تسلیم کیا جائے گا. خون خرابے جیسی صورتحال بھی بہت ہی خراب نظر آتی ہے، چونکہ راہو کیتو کے بعد اثرات ابھی جناب ذائچے پہ موجود اس وقت تک رہیں گے. اور ان الیکشن کے نتائج کو ماننا، یہ بھی جتنے بھی فریق ہیں انہیں بھی کسی نہ کسی حوالے سے عدلیہ میں اپنا جناب ایک حلف نامہ جمع کرانا چاہیے کہ جو بھی الیکشن کے نتائج ہوں گے انہیں وہ تسلیم کریں گے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اس میں ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جناب امریکہ میں بھی دیکھیں ہر 4 سال کے بعد 4 نومبر کو جو بھی 4 سال کے بعد آتے ہیں الیکشن ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم پاکستان پہ رحم کرے. یہ سارا جو بحران پیدا ہوا یہ الیکشن کی نتائج تاریخ لینے کی وجہ سے ہوا. عدلیہ کا جو بحران ہے امید ہے کہ یہ مئی تک جاری رہے گا، یعنی جاری سے مراد رہ سکتا ہے، اس کے اندیشے آسمانی کونسل پہ نظر آتے ہیں. اس کے بعد ماشاءاللہ حالات میں بہتری ہوگی. لیکن ایک بات جاتے جاتے میں ہدیہ کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں نے اگر صبر سے کام نہ لیا، یہ بات میں نے اس وقت بھی ہدیہ کی تھی، آج بھی ہدیہ کر رہا ہوں، کیونکہ آج اتنی شدت ہے جو پچھلے سال شدت نہیں تھی. ورنہ ایمرجنسی اور اس کے بعد سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں راہو کیتو کے اسٹیشنری ہونے سے جناب ایک غیر جمہوری نظام معمریت کے مسلط ہونے کے بھی خدشات دکھائی دیتے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے اتنے شاد دن جانے کو اجازت دیجیے گا. بشرطِ زندگی جلدی کسی نئے پروگرام سے آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.